खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम सबक नंबर 7 पर गौर करेंगे और जिस सिलसिले में ये सबक नंबर 7 है उसका है खुदा का मिशन, मेरा मिशन। और आज हम देखेंगे हमारे हमसाए के लिए क्या मिशन है। खुदा ने बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बताया है कि हमसाए के हकूक़ क्या है। खुदा ने हमें ये भी कहा है कि अपने हमसाए से अपने बराबर हम मोहब्बत रखें। खुदा ने हमें हमसाए के बहुत से हकूक़ बताए हैं। तो आज हम उसी की नज़र में देखेंगे कि हम क्या उन बातों को जो बाइबल मुक़द्दस की जीनत हैं उन पर अमल पैरा है। और आज हम नेक सामरी की कहानी पर गौर करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें दूसरों से कितनी मोहब्बत करनी है और इसके साथ साथ हमें किस तरह लोगों को खुदा के करीब लाना है। तो आइए इससे पहले कि हम शुरू करें, हम खुदा उनसे दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, मैं अपने आप को और उन तमाम लोगों को जो आज का कलाम सुनने वाले हैं तेरे हजूर पेश करता हूँ। तो खुदावंद मेरे जहन को कंट्रोल करना, जो कुछ मैं बोलूँ वो खुदावंद तेरे रूह कुद्दस से भरपूर हो और फिर खुदावंद ये सब कुछ हमारी ज़िंदगियों का एक अमली हिस्सा बने। सुनने वालों को खुदावंद रूह कुद्दस दे ताकि वो इस बात को अच्छी तरह समझ सके। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब हम अपने पड़ोसी के मतलब ख्याल करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लूका 10 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। जब आज हम इस पर गौर करते हैं तो ये नेक सामरी की कहानी जो है उसके सिलसिले में आयत दी गई। मोहब्बत यकीनन शरीयत का खुलासा है। तमाम शरीयत की बातें मोहब्बत के एक लफ्ज में पशीदा है। इसलिए मोहब्बत का मुजाहरा करना शरीयत की पाबंदी से होता है। जब हम शरीयत पर अमल करते हैं तो फिर ही हम मोहब्बत का मुजाहरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि खुदा और पड़ोसी के लिए मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं होनी चाहिए, ये अल्फाज से बढ़कर अमली तौर पर इसे अपनाना जरूरी है। यहाँ पर आप देखते हैं 25 आयत में लिखा है, लूका रसूल की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 25 आयत में, और देखो एक आलम शराब उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनो। यहां पर आप देखते हैं सवाल क्या है, हम बड़ा सवाल है जो शायद मेरा और आपका भी है। और ये सवाल करने वाला जो है वो आलम शरा है, कोई मामूली आदमी नहीं है, फकी है जो बाइबल की हर तालीम से वाकिफ था, जिसने पहली 5 किताबों को ज़बानी याद किया हुआ था। वो यीशु मसीह से सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलता है कि बहुत से लोगों का ये सवाल रहा है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, या हमेशा की जिंदगी को मैं किस तरह हासिल कर सकता हूं। अब यहां पर देखें ये आलम शरा है। अब हमेशा की जिंदगी जो है वो किस तरह हासिल की जाती है, हम थोड़ी देर के लिए उसके बारे तबादला ख्याल करते हैं। हमाल उसका 2 बाब, और यहां पर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने कलाम को सुना, और जब कलाम को सुना तो उन्होंने तौबा करने की तरफ माइल हुए। पतरस से वो यहां कहते हैं कि भाई हम क्या करें कि हम
खुदावंद के परस्तार हूं या हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। पतरस ने पैगाम दिया, लोगों ने उसको सुना, लेकिन पतरस ने बड़े वाजिया तौर पर कहा कि तुम में से हर एक, मैं दूसरा बाब और उसकी 38 आयत पढ़ रहा हूं। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। यहां पर आप देखते हैं, इसके साथ साथ आप देखिए अमाल 8 बाब में जब फिलिप्पस और खोजा दोनों बाइबल की मतालिया पर गौर कर रहे थे, तो फिलिप्पस ने कहा कि पानी हाजिर है, मुझे कौन सी चीज बपतिस्मा लेने से रोकती है। तो फिलिप्पस ने उससे क्या कहता है कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो आपको पता चलता है यहां पर कि ईमान लाना बहुत जरूरी है। और फिर हम देखते हैं अमाल 16वें बाब में, यहां पर देखते हैं कि आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। दरवाजा खुल गया, खोजा ने, जो दरबान था, जो जेलर था, उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पलूस ने उसको आवाज दी और उसका सवाल भी कुछ यूं था। उसने कहा खुदावंद, और उन्हें बाहर लाकर कहा ऐसा साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। तो 16वें बाब की 31 आयत में 31 आयत में लिखा है, और उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यहां पर आप देखते हैं निजात किस तरह मिलती है। पौलुस रसूल जब दमिश्क की राह पर था तो उसे कलीसिया के पास भेजा गया और उन्हें कहा तू गवाही दे, ईमान ला। ईमान की बदौलत ही हम निजात हासिल कर सकते हैं। उसका सवाल बड़ा वैलिड था और आज भी ये सवाल बहुत से लोग करते हैं कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। अब्दी जिंदगी कैसे हासिल की जा सकती है। यीशु उसके इरादे को अच्छी तरह समझता था, ताहम यीशु मसीह ने उसको मलामत नहीं की और ना ही उसे जवाब देने से इनकार किया। खुदा के मिशन के लिए मुझे और आपको एक मौके की तलाश होनी चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह को मौका मिला और उसने उस मौके का फायदा उठाया, मुझे और आपको भी बहुत से लोग सवालात करेंगे और सवालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं और वो परेशान कुन भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि कोई पूछता है आपसे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम मर जाते हैं तब क्या होता है, हमारी अब्दियत क्या है। ये तमाम सवालात हैं, आम सवालात हैं। फनी इंसान ऐसा पूछता है। तो अगर मैं उन सवालात को एड्रेस नहीं करता, अगर मैं उन सवालात का जवाब नहीं देता, एक हमेशा एक बात याद रखे कि यीशु मसीह की तरह मैं नहीं जानता कि जो मुझसे सवाल करने वाला है वो कितना संजीदा है। यहां पर शख्स सवाल बड़ा संजीदा था, लेकिन जब आप बाइबल में पढ़ते हो तो लिखा उसने आजमाने के लिए ऐसा किया। मुझे और आपको कभी भी किसी भी शख्स को सवाल के जवाब से
منع نہیں کرنا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں۔ بالکل اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ مختصر زندگی سے ہم آگے زندگی حاصل کریں۔ ابدی زندگی کا سوال تھا اور یہی سوال آج بھی مجھے اور آپ کو درپیش ہے۔ ابدی زندگی یسوع پر ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ بڑا دلچسپ جواب ہے جو یقیناً میری اور آپ کی مدد کرتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ 26 آیت میں اس نے اس سے کہا، تو تریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ بعض اوقات سوالات جو ہیں بڑے حیران کن ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتے ہیں آپ تو 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے۔ شاید ہم سوچتے ہیں کہ شرع کے عالم کو اس طرح کا مقصد صرف یسوع مسیح کو اکسانا تھا، ناراض کرنا تھا یا بے نقاب کرنا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں جو اس طرح کے سوالات آپ سے کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کس طرح جواب دیا وہ میرے لیے سب سے اہم ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ توریت میں کیا پڑھتا ہے؟ میرے 100 الفاظ، میرے 1000 الفاظ بائبل کی ایک آیت کو بھی کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے 1000 الفاظ بائبل کی ایک آیت ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یسوع کی طرح ہمیں لوگوں کو کلام کی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنے طور پر سوال جواب نہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ جواب دیں گے تو وہ شاید اس پر اثر نہ کرے، لیکن جب آپ کلام مقدس کے ذریعے جواب دیں گے تو وہ اثر انداز ہوگا۔ شاید نہ جانتے ہوئے ہم سچائی کے متلاشی لوگوں کو دور کر دیں خدا سے، لہٰذا ہمیں یسوع مسیح کے اسی طریقے کو اپنانا ہے۔ بدنشتی پر سوال ہو سکتا ہے لیکن جوابات خدا ان کے کلام سے آنے چاہیے۔ جب 27 آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس نے کیا جواب دیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی چال تھی، وہ جانتا تھا کہ جواب کیا ہے، کلام مقدس کیا لکھا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں سچائی جاننے کے لیے بائبل کے واحد ذریعے کی طرف توجہ دینی چاہیے، جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کلام مقدس کی طرف کرے، وہ اس کا مطالعہ کرے، جو کچھ آپ جانتے ہیں یا آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے پہلے سے طے نہ کر لیں، بلکہ روح القدس کے ذریعے مدد کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ کلام مقدس سے رہنمائی حاصل کریں گے تو پھر بات بنتی ہے۔ یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ عملی محبت کا ذکر یقیناً کیا گیا ہے۔ نظریہ اچھا تھا۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ تو نے ٹھیک جواب دیا۔ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہمیں خدا اور پڑوسیوں سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ 28ویں آیت میں وہ بڑا واضح کہتا ہے، اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ یہ لیکن عمل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صرف نظریہ نہیں، عمل ہے۔ خدا ہمیں اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنے کا دیتا ہے۔ اس نے یہ حوالہ کہاں سے پیش کیا؟ اس نے ڈیٹرونومی یعنی کہ استثنا کی کتاب سے یہ حوالہ دیا، جہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خدا ان سے محبت رکھ۔ اور پھر آباد میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں کہ میں اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہوں؟ یونا کے مطابق اس وقت خدا سے محبت کو ظاہر کرتا ہوں جب میں اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہوں۔ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ پڑوسی سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے۔ آئیے یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی چند آیات پڑھتے ہیں۔ یہاں پر وہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ ایمان لے آئے، آپ نے توبہ کر لی، لیکن کیا اس توبہ کا اثر بھی ہوا؟ 17ویں آیت یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 17 آیت۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر ایمان کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان ایمان سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے بیکار ہے؟ جب ہمارا باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ ایمان سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور ایمان سے ایمان کامل بنا۔ ایمان کے ذریعے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہوتا ہے، تو پھر ہم خدا کی باتوں کو جانتے ہیں، پھر ہم خدا سے دل و جان سے محبت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا محبت اسی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یعقوب ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ اگر بہن اور بھائی ننگے ہوں اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ تو ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے، یہاں پر ایک بڑی للکار پیش کی گئی ہے کہ جو ٹھیک ہے مجھے وہ کرنا ہے، یعنی عملی طور پر محبت کو مجھے دکھانا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ عمل کے بغیر محبت جو ہے وہ بیکار ہے، ایمان بیکار ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عملی محبت میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس نے واضح طور پر تمام کچھ اس کو بتا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عملی محبت کیا ہے۔ غلطیوں 5 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ مختصر یہ کہ جب میں اپنے پڑوسی سے عملی طور پر محبت کرتا ہوں تو میں ظاہر کرتا ہوں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور پڑوس کے مطابق میں شریعت کو پورا کر رہا ہوں۔ یعنی مجھے اپنے پڑوسی سے محبت کرنا ہی یہ سکھاتا ہے کہ میں کس طرح پوری شریعت پر عمل کر رہا ہوں، کس طرح میں پوری شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ 10 احکام ہیں، اگر میں پہلے 4 احکام لوں تو اس میں کیا ہے؟ خدا سے محبت۔ اگر میں خدا سے محبت کروں گا تو میں کسی اور خدا کی عبادت نہیں کروں گا، میں کسی بت کو نہیں پوجوں گا، میں خدا کا نام بے فائدہ نہیں لوں گا، میں اس کے پاک دن کو پاک مانوں گا۔ تو اگر میں اپنے پڑوسی سے محبت رکھتا ہوں تو پھر میں والدین کی عزت کروں گا، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، الفاظ سے بھی قتل نہیں کروں گا، کسی کو ناراض نہیں کروں گا، کسی کا زناکاری میرے اعمال میں کبھی شامل نہیں ہوگی، اور پھر میں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا، میں چوری نہیں کروں گا کیونکہ کسی کا اور مال ہے، میرا نہیں ہے وہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں کسی چیز کی اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح تمام شریعت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، لیکن یہ کہ نیا پیغام نہیں ہے، یہ مت سوچیں کہ یہ نیا پیغام، یہ یسوع مسیح نے وہ پیغام دیا جو رسول انبیاء کرام نے اس سے پہلے دے چکے تھے، اور یسوع مسیح نے دوبارہ سے ہمیں یاد دہانی کرائی ہے۔ اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ انصاف کرنا بڑا ضروری ہے، اور محبت برے سلوک کا پیغام خداوند نے مجھے دیا ہے۔
یسایہ 1:17 میں لکھا ہے نیکوکاری سیکھو. یہ ہے عملی محبت کے چند اصول جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو. یسایہ 1:17 میں لکھا ہے. یرمیہ 22:16 میں لکھا ہے اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا، اس سے اس کا بھلا ہوا. کیا یہی میرا عرفان نہ تھا؟ خداوند فرماتا ہے. یعنی مسکین محتاج کا بھلا کرنا میرا فرض ہے. اس ملک کے لوگوں نے ستمگری کی اور لوٹ مار کی ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے. حزقیل 22:29 کیا کہتا ہے؟ اس لیے ان پر مصیبت آئی ہے. پھر ہوزیہ 10:12 میں لکھتا ہے اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتاح زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے. یعنی کہ جب خدا یہ مجھے کہہ رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں کرنا چاہیے. میکا 6:8 میں لکھا ہے اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے. خداوند تجھ سے سوا کیا چاہتا ہے؟ کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. پھر زکریا 7:9-10 میں لکھا ہے کہ رب الفاظ نے یوں فرماتا ہے کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکینوں پر ظلم نہ کرو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے. اور پھر ملاکی 3:5 میں لکھا ہے اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے. مستد گواہ ہوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے. یعنی یہاں پر آپ کو کیا پتا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا کہتا ہے کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے. یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور مجھے اور آپ کو یہ خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں. بہت سے لوگ جنہیں نجات یافتہ سمجھا جاتا ہے کھو جائیں گے کیونکہ انہوں نے اس کی فرما برداری نہیں کی جو وہ جانتے تھے. یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے. خدا اور اپنے پڑوسی سے محبت کرنے کے بارے صرف جاننا ہی کافی نہیں ہے، آپ کو یہ کرنا ہے. یعنی عملی طور پر مجھے اور آپ کو یہ کرنے کے لیے کہا گیا. صرف اس کے بارے سیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کا کلام پڑھیں گے، ہم دعا کریں گے، ہم اس کے حکم پر عمل کریں گے اور ہم اپنے سارے دل سے اس کی بات کو مانیں گے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں دوسروں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں کلیسیا میں دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، اگر میں دوسروں کی ضروریات کو نظر انداز کرتا ہوں جبکہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، تو میرے ایمان کا کیا فائدہ؟ مسیحیت صرف الگ الگ عقائد کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے. تو عملی محبت مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے کہا کیا ہے. کیا میں اس محبت کو عملی طور پر اپنا سکتا ہوں؟ پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. ایک بہت اہم پیغام پولس رسول دیتا ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھنتا پیتل یا جنجناتی جانچ ہوں. اور اگر مجھے نبوت ملے
اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا مان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ محبت رسول اس کا بار بار ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، آدمیوں کی زبانیں، یعنی ایک وہ کئی زبانیں جانتا تھا، فرشتوں کی زبانیں بولوں لیکن مجھ میں محبت نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں مجھے نبوت ملے، یعنی میں نبی ہوں، خدا میرے سے ہم کلام ہو، اور مجھے کل کام علم کی واقفیت ہو، میں تمام کچھ جانتا ہوں، لیکن اور میرا ایمان بھی کامل ہو کہ میں پہاڑ کو کہوں اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ تو وہ ہٹ جائے، لیکن اگر مجھ میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں اپنا مال غریبوں کو دے دوں، تمام کچھ دے دوں، اور اپنا بدن خدا کے لیے جلانے کو دے دوں، لیکن محبت نہیں تو مجھ میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے محبت عملی طور پر اپنانی ضروری ہے۔ اور مجھے کس سے محبت کرنی چاہیے؟ آپ نے نیک سامری کی کہانی کو یقیناً سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں 29 آیت میں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ 29 آیت میں لکھا ہے مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ کیوں وہ پوچھتا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کو کسی نہ کسی طرح اکسانا چاہتا تھا، کسی نہ کسی طرح وہ کسی نہ پھندے میں اس کو پھنسانا چاہتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے بھی اس کو ایک کہانی سنا دی کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکو میں گر گیا، اور جب ڈاکو میں گر گیا تو اس نے اس کو لوٹ لیا۔ کاہن اس طرف سے آیا، لاوی اس طرف سے آیا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ یہ شخص یقیناً یہودی تھا، اور پھر سامری آیا۔ یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس سامری نے اس کی مدد کی۔ تو یسوع مسیح نے اس سے سوال پوچھا 36 آیت میں، ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گر گیا تھا تیری دنست میں کون پڑوسی تھا؟ اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا تو بھی جا اور ایسا ہی کر۔ اس کی منافقت کیا تھی کہ وہ شرع کا عالم ہچکچاتے ہوئے یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کا پڑوسی وہ نہیں ہے، وہ نہیں جو اس کی مدد نہیں کرتے، وہ لوگ نہیں جو اس کے ساتھ چلتے رہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کے اپنے مذہب کے ہیں۔ ہمارا پڑوسی صرف وہ نہیں جو ہمارے جیسے ہی کلیسیا یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ ہر وہ شخص ہے جس سے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ رحم اور نیکی تمام سماجی، ثقافتی، نسلی یا کسی بھی قسم سے کی رکاوٹ سے باور ہے۔ ایلن جی وائٹ ہمارے پڑوسی کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہے، ہمارا پڑوسی وہ ہے جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارا پڑوسی ہر وہ ہے جو دشمن کے ہاتھوں میں زخمی ہے، یعنی شیطان کے ہاتھوں میں زخمی ہے۔ یہاں پر پڑوسی کون تھا اس تمثیل میں؟ اس میں وہ سامری تھا، زخمی کا پڑوسی وہ تھا۔ ہمارا پڑوسی ہر وہ شخص ہے جو خدا کی ملکیت ہے۔ تو اس لیے تمام لوگ جو ہیں وہ یقیناً ہمارے پڑوسی ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جنہیں ہماری مدد کی درکار ہے؟ مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں محبت آسمان اور زمین میں خدا کی حکومت کا بنیادی اصول ہے، اور یہ مسیحی کردار کی بنیاد ہونی چاہیے۔ یہ اکیلا ہی اسے ثابت قدم بنا سکتا ہے اور رکھ سکتا ہے۔ صرف یہی اسے آزمائش اور امتحان کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، یعنی محبت ہی تمام کچھ کرنے کے لیے
تیار ہے۔ تو آئیں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ محبت مجھے اور آپ کو دوسروں سے کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ کسی مصیبت زدہ پڑوسی کو بے سکون چھوڑنا خدا کی شرع کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے ساتھی مردوں سے محبت کرتا ہے بلکہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق پر شفقت سے نظر رکھے گا۔ جب خدا کی روح انسان میں ہوتی ہے تو یہ اسے مسائل پیدا کرنے کی بجائے اس کے لیے چھٹکارے کا باعث بنتی ہے، اس کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ ہمیں مصیبت کے ہر معاملے کا خیال رکھنا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے ایجنٹوں کے طور پر پیش کرنا ہے تاکہ ضرورت مندوں کو اپنی پوری صلاحیت تک راحت پہنچائی جا سکے۔ یقیناً روزانہ آپ کچھ نہ کر سکیں، کسی ایسے شخص کے لیے دعا کرنی شروع کریں جو آپ سے مختلف ہے، یا اس کے لیے بھی جسے آپ ذاتی طور پر پسند نہیں کرتے۔ کچھ بہت سے غیر ایڈوینٹسٹ جاننے والوں کی جذباتی، جسمانی اور سماجی ضروریات کی نشاندہی کریں۔ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو ایڈوینٹسٹ نہیں ہیں۔ غور کریں کہ آپ ذاتی طور پر ان ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے کے دوران عملی طور پر ان مدد کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کا پڑوسی کون ہے۔ تو آئیے، جب آج ہم اس کلام کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یقیناً خدا ہمیں اس کے وسیلے سے برکات دے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔